तदब्बुर कुरान अमीन एहसन इस्लाही सूरह आले इमरान आयात 45 ता 63। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा रब्बी व रब्बुकुम फ़अबुदूह हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। इंजीलों में खुदा के लिए मेरा बाप और तुम्हारा बाप की जो ताबीर बार बार आती है, ये कुरान ने उसकी तस्हीह फरमाई है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरअसल जो बात फरमाई थी वो ये थी कि अल्लाह ही मेरा रब है और तुम्हारा रब भी, सो उसी की बंदगी करो। लेकिन नसारा ने मुतशाबिहात की पैरवी की और आप अलैहिस्सलाम की वाज़ेह तालीमात को नज़रअंदाज कर दिया। इब्रानी में अब का लफ्ज़ बाप और रब दोनों मानों के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह इब्न का लफ्ज़ बेटे और अब्द दोनों मानों में आता है। ज़ाहिर है कि जब कोई लफ्ज़ दो मानों में इस्तेमाल होता है तो सयाक़ व सबाक़ मुतय्यन करते हैं कि लफ्ज़ किस मफ़हूम में इस्तेमाल हुआ है। लेकिन जब नसारा ने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की उलूहियत का अक़ीदा बना लिया तो जो चीज़ भी उन्हें मुफीद मतलब नज़र आई उसको उन्होंने उसी अक़ीदे की तायीद में इस्तेमाल कर लिया, कतई नज़र इससे कि उसका मौका व महल क्या है। फिर जब असल इंजील की जगह सिर्फ़ उसके तर्जुमे रह गए तो हर चीज़ की ताबीर भी या कलम बदल के कुछ से कुछ हो गई। लेकिन इन सारी तहरीफ़ात के बावजूद आज भी इंजील में ऐसी तसरीहात मौजूद हैं जिनसे साफ वाज़ेह है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम जब खुदा को अब कहते हैं तो उससे उनकी मुराद रब होती है। चुनाचे बाज़ मकामात में उन्होंने दूसरे मुतरादिफ इस लफ्ज़ के इस्तेमाल करके मतलब को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है। चुनाचे यूहन्ना बाब 20 आयत 18 में है, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। इस इरशाद से साफ वाज़ेह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिस माना में अल्लाह ताला को अपना अब कहते हैं उस माना में वो उसको तमाम खल्क का अब कहते हैं, और इससे ये बात वाज़ेह होती है कि वो इस लफ्ज़ को अल्लाह ताला की ताबीर के लिए उसकी रुबूबियत के पहलू से इस्तेमाल करते हैं, ना कि उसके साथ अपना नस्बी रिश्ता जोड़ने के लिए। अलावा अज़ीम वो खुदा के लिए खुदा की ताबीर भी इस्तेमाल करते हैं और उसको जिस तरह दूसरों का खुदा कहते हैं उसी तरह उसको अपना खुदा भी कहते हैं। हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम यानी खुदा तक पहुँचने की सीधी राह यही है कि उसी को सब का रब माना जाए, अपना भी और दूसरों का भी, और इसी की इबादत की जाए। जिन लोगों ने दूसरे वसीले और वास्ते बीच में पैदा कर लिए हैं उन्होंने इस सीधी राह में बहुत से कजपेच पैदा कर लिए हैं जिसके सबब से वो शिर्क व गुमराही की वादियों में भटक गए हैं। ये राह बग़ैर किसी कजी के है, ये सीधी खुदा तक पहुंचाती है। नकरा यहाँ इस शाहराए फ़ितरत की अहमियत और शान की तरफ इशारा कर रहा है। फ़लम्मा अहस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ़्रा क़ाला मन अंसारी इलल्लाह क़ालल हवारियूना नहनु अंसारुल्लाह आमन्ना बिल्लाहि वशहद बिअन्ना मुस्लिमून रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लता वत्तबानर रसूल फ़क्तुबना मअश शाहिदीन। हवारी का लफ्ज़ अरबी में इब्रानी से आया हुआ मालूम होता है। इसके लुग़वी मफ़हूम में अहले लुग़त का इख्तिलाफ़ है। हमारे नज़दीक इसके माना खैर खा, हामी, नासिर और मददगार के हैं। जिस तरह लफ्ज़ अंसार मदीना के उन जानसारों के लिए ख़ास हुआ जिन्होंने इब्तिदाई दावत ही से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, इसी तरह हवारियीन का लफ्ज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उन ख़ास शागिर्दों के लिए इस्तेमाल हुआ जो आप पर ईमान लाए, हर किस्म के नरम व गरम हालात में आपके साथ रहे। आपने पूरी शफ़क़त और दिलसोज़ी से शब व रोज़ जिनकी तालीम व तरबियत की और जो बालाए आखिर आपके दाई नक़ीब और आपके पैगाम्बर बनकर बनी इसराइल की एक एक बस्ती में पहुँचे, उन शागिर्दों का ज़िक्र तफसील के साथ इंजील में मौजूद है। अंसार नासिर की जमा भी है और नसीर की भी। माना वाज़ेह हैं हमारे नज़दीक, जैसा कि ऊपर हमने इशारा किया। माना के एतबार से अंसार और हवारियीन के लफ्ज़ में कुछ ऐसा फ़र्क नहीं है, चुनाचे इसी इश्तराक के मानवी के पहलू से
حواریین کو قرآن نے، جیسا کہ ہم نے سورہ صف میں بیان کرنا ہے، انصار مدینہ کے سامنے بطور مثال پیش کیا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے علماء اور سرداروں کے رویے سے یہ محسوس کر لیا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو انہوں نے اپنی ساری توجہ اپنے ان غریب ساتھیوں کی طرف پھیر دی جو اگرچہ منصب و جاہ نہیں رکھتے تھے لیکن دولت ایمان سے متمتع تھے۔ انبیاء علیہم السلام کی یہ سنت رہی ہے کہ اول تو انہوں نے اپنی اپنی قوموں کے با اثر لوگوں کو جھنجھوڑنے اور جگانے کی کوشش کی ہے، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ خواب غفلت کے مارے لوگ کروٹ بدلنے والے نہیں ہیں، تو انہوں نے ان سرمستوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر اپنی ساری توجہ اپنے غریب با ایمان ساتھیوں پر مرکوز کر دی۔ قرآن مجید میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار سے اعراض کرنے اور اہل ایمان کو تذکیر کرنے کی جو بار بار ہدایت ہوئی ہے، وہ اسی مرحلے کی بات ہے، اور یہی مرحلہ ہے جس میں سیدنا مسیح علیہ السلام نے دریا کے کنارے کے ماہی گیروں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے مچھلیوں کے پکڑنے والوں، آؤ میں تمہیں آدمیوں کا پکڑنے والا بناؤں۔ اس آیت سے حضرات انبیاء علیہم السلام کے کردار پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ وہ حالات کے بگاڑ اور قوم کی حد دھرمی سے مایوس اور دل شکستہ نہیں ہوتے، بلکہ خدا کی راہ میں وہ اپنی جد و جہد جاری رکھتے ہیں۔ اگر زور و اثر رکھنے والے لوگ ان کا ساتھ نہیں دیتے تو وہ اپنے غریب، وفادار اور کمزور اور بے اثر ساتھیوں ہی کو لے کر اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ حالات کی تاریکی ان کے اندر روشنی اور قوم کی بے مہری ان کے اندر مزید قوت اور عزم پیدا کرتی ہے۔ سورہ نوح علیہ السلام کی تفسیر میں انبیاء کے کردار کے اس پہلو پر انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ بحث کریں گے۔ من انصاری الی اللہ سے ایک طرف تو اس جوش دعوت کا اظہار ہو رہا ہے جس کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے، دوسری طرف ان کے اس اقدام اور اس عزم و جزم کا اظہار ہو رہا ہے جو اللہ کے سوا ہر معیت و رفاقت سے بالکل بے نیاز ہوتا ہے۔ غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ دعوت کی اس للکار میں یہ مضمون بھی مضمر ہے کہ میں تو اپنے رب کی راہ پر یہ دیکھو چل کھڑا ہوا ہوں، اب جس کے اندر حوصلہ ہو وہ اس وادی پرخار میں میرا ساتھ دے۔ نبی کا یہ فیصلہ کن عزم مردوں کے اندر بھی زندگی کی لہر دوڑا دینے کا اثر رکھتا ہے۔ جن روحوں کے اندر کچھ صلاحیت ہوتی ہے وہ نہ صرف یہ کہ بیدار ہو جاتی ہیں بلکہ تڑپ اٹھتی ہیں، اور جب تڑپ اٹھتی ہیں تو برسوں کی منزل لمحوں میں طے کر لیتی ہیں۔ جو لوگ عربی کے اداشناس ہیں ان کے لیے یہاں ایک نقطہ قابل ذکر ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے تو فرمایا کہ من انصاری الی اللہ، لیکن حواریین نے جو جواب دیا وہ یہ نہیں کہ نحن انصار الی اللہ، بلکہ بے دھڑک جواب دیا نحن انصار اللہ۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے ارشاد میں الہ اس اضافت کو واضح کر رہا ہے جو راہ اور منزل کے درمیان واقع ہے، اور ایک داعی کی حیثیت سے ان کے شایان شان یہی تھا کہ اس راہ کی مشکلات اور درمیان کی مسافت سے آگاہ کر دیں، لیکن حواریین نے اپنے جواب میں جوش فدویت کی ایک ہی جست میں گویا ساری مسافت طے کر لی ہے، اور دعوت حق کے اس نازک مرحلے میں ان کے جذبہ ایمان و اسلام کے شایان شاں یہی بات تھی۔ یہاں یہ بات بھی ملحوظ رکھنے کی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے سوال میں تو بڑا اختصار ہے لیکن حواریین کے جواب میں بڑی تفصیل ہے۔ انہوں نے اپنے ایمان کا بھی اقرار کیا، اپنے مسلم ہونے پر بھی حضرت مسیح علیہ السلام کو گواہ ٹھہرایا، اور اپنے ایمان و اتباع رسول کے اقرار کے ساتھ خدا سے دعا بھی کی کہ ان کو حق کی شہادت دینے والوں میں لکھا جائے۔ اس تفصیل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حواریین اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ اللہ کے انصار میں سے ہونے کے معنی کیا ہیں، اور یہ اجمال کن تضمنات و مضمرات پر مشتمل ہے۔
معلوم ہوا کہ اس کے تقاضوں میں سے یہ ہے کہ خدا پر صدق کے دل سے ایمان لایا جائے، اس کے جملہ احکام کی بے چون و چرا پیروی کی جائے، جو کچھ اس نے اتارا ہے اس کو مانا جائے، اس کے بھیجے ہوئے رسول کی پیروی کی جائے، اور قول، عمل، زندگی اور موت سے اس حق کی شہادت دی جائے جس کا خدا نے امین بنایا ہے۔ یہی وہ شہادت ہے جو اگر جان دے کر دی جائے تو اصل شہادت کا درجہ حاصل کرتی ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ حواریین نے سیدنا مسیح علیہ السلام کو جس چیز پر خاص طور پر گواہ ٹھہرایا ہے وہ اپنا مسلم ہونا ہے۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ حواریین کے ذہن میں صرف اسلام اور مسلم کا تصور تھا، نصارہ اور نصرانیت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ یہ بات اس سورہ کے عمود سے تعلق رکھتی ہے۔ ہم سورہ کے تمہیدی مباحث میں واضح کر چکے ہیں کہ اس سورہ کا عمود اسلام ہے۔ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، یہ اس بات کی دعا ہے کہ قیامت کے روز ان کا شمار حق کی شہادت دینے والوں میں لکھا ہو، حق کو چھپانے والوں میں نہ لکھا جائے۔ یہی شہادت حق وہ اصل ذمہ داری ہے جو ہر نبی کی امت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے۔ نبی جان کی بازی لگا کر امت پر اللہ کے دین کی گواہی دیتا ہے، اور نبی کے بعد یہ امت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس حق کی گواہی ہر طمع اور ہر خوف سے بے پرواہ ہو کر خلق پر دے۔ یہ گواہی دل، زبان، قول، عمل، جان و مال کی قربانی ہر پہلو سے دینے کا مطالبہ ہے۔ اس شہادت کا ضد کتمان حق ہے جو شریعت الہی کے شدید ترین جرائم میں سے ہے۔ مذاہب کی تاریخ سے ثابت ہے کہ یہود اس جرم کے سب سے بڑے مجرم ہوئے، اور یہ جرم من جملہ ان جرائم کے ہیں جن کے سبب سے وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق قرار پائے۔ حواریین کی اس دعا کے باطن پر غور کیجئے تو محسوس ہوگا کہ اس میں یہود کی اس حق پوشی پر بالواسطہ تعریض بھی ہے۔ اس آیت کا مضمون تھوڑے سے تغیر یہ الفاظ کے ساتھ سورہ صف میں بھی بیان ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین۔ 14 ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کے مددگار بن جاؤ، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا کہ کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا، بس ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابل میں مدد کی تو وہ ان پر غالب ہو گئے۔ یہاں یہ بات ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے رسول اور اللہ کے اس دین کی تائید و حمایت ہے جس کو قائم کرنے کی دعوت لے کر اللہ کا رسول اٹھتا ہے۔ من انصاری الی اللہ کے الفاظ سے خود اس حقیقت کا اظہار ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی امداد سے بے نیاز ہونے کے باوجود اس کو اپنی امداد سے جو تعبیر فرمایا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کام اللہ کو پسند ہے اور اس میں اس کے بندوں کی فلاح و بہبود ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ مکر کے معنی ہیں کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی مخفی تدبیر کرنا۔ اس میں مذمت کا پہلو یہاں سے پیدا ہوا کہ مخفی تدابیر کا استعمال آدمی کی کمزوری کی دلیل ہے، چونکہ عام طور پر صورت یہی ہوتی ہے کہ خفیہ تدبیریں کمزور لوگ ہی استعمال کرتے ہیں، اس وجہ سے اس کی مذمت کا پہلو ذہنوں پر غالب ہو گیا اور یہ گمان کیا جانے لگا کہ مکر لازماً مذموم ہی ہوتا ہے، لیکن یہ بات حقیقت کے خلاف ہے۔ خفیہ تدبیر بعض حالات میں کسی مکر کرنے والے کے مکر کے توڑ یا اس کی سزا کے طور پر بھی استعمال کرنی پڑتی ہے۔ ایک خفیہ چالیں چلنے والے کے خلاف اگر کوئی اعلانیہ انتقامی کارروائی کی جائے تو وہ اس کو ظلم و زیادتی قرار دے گا اور حالات سے ناواقف اس کو حق بجانب ٹھہرائیں گے۔ اسی طرح کوئی مخفی تدبیر کسی سازشی دشمن کے خلاف بعض اوقات اس کو متنبہ کرنے کے لیے اختیار کرنی پڑتی ہے
تاکہ اس پر یہ ظاہر ہو جائے کہ اس کی سازشیں مخفی نہیں ہیں جن کے لیے وہ یہ جال بن رہا ہے، وہ اس کے اس جال سے واقف ہیں۔ یہ چیز اس کو رسوا بھی کرتی ہے اور آئندہ کے لیے اس کو ایسی حرکتوں سے باز رکھنے میں بھی مددگار ہوتی ہے، بشرطے کہ ان کے اندر سبق حاصل کرنے کی صلاحیت ہو۔ یہاں جس مکر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، اس سے مراد یہی مکر ہے جو حق کے دشمنوں کی سازشوں کے توڑ یا ان کی سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ اختیار فرماتا ہے۔ یہ تدبیریں ایسی تیر بہدف ہوتی ہیں کہ دشمنوں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں اور ساتھ ہی ان سے خلق کو بے شمار برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ واللہ خیر الماکرین سے اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ رہا یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا مسیح علیہ السلام کو یہود کے شر سے بچانے کے لیے کیا تدبیر اختیار فرمائی، تو اس کے جواب کے لیے موضوع موقع سورہ نساء میں آئے گا۔ اس آیت میں جس بات کی طرف اشارہ ہے وہ تمام انبیاء علیہم السلام کی زندگی کی ایک مشترک حقیقت ہے۔ تمام انبیاء کی زندگی شہادت دیتی ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کے اعیان و اکابر سے مایوس ہو کر اپنی پوری توجہ اپنے غریب ساتھیوں اور قوم کے عام لوگوں پر مرکوز کی ہے اور ان کی دعوت ان لوگوں کے درمیان اپنے اثرات پھیلانے لگی ہے، تو یہ اعیان و اکابر اس چیز کو اپنے اقتدار کے لیے ایک شدید خطرہ سمجھ کر نبی کے خلاف مختلف قسم کی سازشوں میں مصروف ہو گئے ہیں تاکہ اس کے قتل کا کوئی بہانہ پیدا کر کے اپنے خیال کے مطابق اس مصیبت سے پیچھا چھڑائیں۔ یہ مرحلہ آزمائش یوں تو نبی کی زندگی میں، جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا، پیش آیا ہے، لیکن ہم یہاں سیدنا مسیح علیہ السلام سے متعلق یہود کے اعیان و اکابر کی بعض سازشوں کا ذکر کرتے ہیں۔ انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود کے علماء اور ان کے کاہنوں اور فقیہوں نے اس موقع پر حضرت علیہ السلام کے خلاف مختلف قسم کے جال پھیلائے۔ انہوں نے آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر اسلاف کی روایات توڑنے اور بزرگوں کی توہین و تحقیر کا الزام لگایا تاکہ عوام کے جذبات ان کے خلاف بھڑکائے جا سکیں۔ دوسرا جال انہوں نے یہ بچھایا کہ اپنے مخصوص آدمی بھیج کر ان سے ایسے سوالات کیے جن کے جوابوں سے ان کے خلاف کفر و ارتداد کے فتوے کا مواد فراہم ہو سکے۔ یہ کام یہود کے فقیہوں اور فریسیوں نے بڑی سرگرمی کے ساتھ انجام دیا اور سیدنا مسیح علیہ السلام کی تمثیلوں اور تشبیہوں کے اندر سے انہوں نے اپنی دانست میں وہ مواد فراہم کر لیا جس کی بنیاد پر ان کے واجب القتل ہونے کا فتویٰ دیا جا سکے۔ تیسرا یہ کہ اس زمانے میں چونکہ ملک پر سیاسی اقتدار رومیوں کا تھا، اس وجہ سے ان کو بھڑکانے کے لیے مواد فراہم کرنے کی کوشش کی گئی۔ پہلے تو خراج کی ادائیگی سے متعلق سیدنا مسیح علیہ السلام سے سوالات کیے گئے جن سے یہ ثابت ہو سکے کہ یہ شخص لوگوں کو کیسر کو خراج دینے سے روکتا ہے، لیکن اس قسم کے سوالوں کے جواب سیدنا مسیح علیہ السلام نے ایسے دندان شکن دیے کہ علماء یہود اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ پھر انہوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ شخص اسرائیل کا بادشاہ ہونے کا مدعی ہے۔ اس کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کے بعض تمثیلی اقوال سے مواد حاصل کرنے اور اس کے ذریعے سے رومی حکومت کو بھڑکانے کی کوشش کی گئی۔ چوتھی تدبیر یہ کی گئی کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے 12 شاگردوں میں سے ایک شاگرد یہودا کو، جو منافق تھا، یہود نے رشوت دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ حضرت علیہ السلام کی مخبری کرے اور ان کو گرفتار کرائے۔ ان تمام سازشوں کی تفصیل انجیلوں میں موجود ہے۔ اگر طوالت کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم یہ سارا مواد ایک مناسب ترتیب کے ساتھ یہاں جمع کر دیتے، لیکن بہتر یہی معلوم ہوا کہ جس طرح قرآن نے صرف اشارے پر اکتفا کیا ہے، اسی طرح ہم بھی اشارات ہی پر اکتفا کریں۔ پیغمبر کی زندگی کا یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جس میں وہ قوم کو چھوڑ کر اور اپنے دشمنوں سے اعلان برات کر کے ہجرت کرتا ہے، اور یہ ہجرت مختلف شکلوں میں جن کی تفصیل اپنے مقام میں آئے گی ظاہر ہوتی ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔
اب یہ بیان ہو رہا ہے اس بہترین مخفی تدبیر کا جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا مسیح علیہ السلام کو یہود کی سازش سے بچانے کے لیے اختیار فرمائی، اور جس سے ان کی سازش کے تمام تار بکھر کر رہ گئے۔ توفی کے اصل معنی عربی لغت میں الاخذ بالتمام، کسی شے کے پورا لے لینے کے یا کسی چیز کو اپنی طرف قبض کر لینے کے ہیں۔ موت دینے کے معنی میں اس لفظ کا استعمال حقیقتاً نہیں بلکہ مجازاً ہوا ہے۔ ایسے الفاظ جو اپنے حقیقی اور مجازی دونوں معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، اپنے صحیح مفہوم کے تعین اور قرائن کے محتاج ہوتے ہیں۔ یہاں مندرجہ ذیل قرائن اس بات کے خلاف ہیں کہ اس کے معنی یہاں موت دینے کے لیے جائیں۔ ایک یہ کہ یہ موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدنا مسیح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے بشارت اور وعدہ نصرت کا ہے۔ جملہ رسولوں کی سرگزشتیں اس امر کی شاہد ہیں کہ جب ان کی قوموں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی حفاظت و نصرت کی بشارت دی ہے۔ یہاں بھی آیت پر نگاہ ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ پوری آیت بشارت اور وعدہ نصرت ہی کی ہے۔ اس سیاق و سباق میں آخر یہ کہنے کا کیا محل ہے کہ میں تمہیں موت دینے والا ہوں؟ یہ تو وہی چیز ہوتی ہے جس کے خواہان یہود تھے۔ فرق صرف ذریعے کا ہوتا کہ موت یہود کے ہاتھوں نہیں بلکہ قدرت کے ہاتھوں واقع ہوئی۔ دوسرا یہ کہ اگر اس لفظ سے یہاں موت دینا مراد ہے تو اس کے بعد رافعک الیہ کے الفاظ بالکل غیر ضروری ہو کے رہ جاتے ہیں۔ آخر یہ کہنے کا کیا فائدہ کہ میں تمہیں موت دینے والا اور اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں؟ موقع دلیل ہے کہ یہاں متوفی کا کے بعد رافعک الیہ کے الفاظ توفی کے مفہوم کو واضح کر رہے ہیں کہ تمہاری توفی کی شکل یہ ہوگی کہ میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ تیسرا یہ کہ رافعک الیہ کے معنی مجرد رفع درجات لینے صحیح نہیں ہے۔ اس سورہ میں الیہ کا لفظ بالکل بے ضرورت ہو کر رہ جاتا ہے اور قرآن میں کوئی لفظ بھی بے ضرورت استعمال نہیں ہوا۔ اگر صرف درجے کی بلندی کا اظہار مقصود ہوتا تو عربیت کے لحاظ سے رافعک کافی تھا، الیہ کی ضرورت نہیں تھی۔ قرآن میں دیکھ لیجئے جہاں بھی یہ لفظ بلندی مرتبہ کے مضمون میں استعمال ہوا ہے بغیر الی کے استعمال ہوا ہے۔ مثلاً منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، بقرہ 253۔ ترجمہ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جن سے اللہ نے بات کی اور بعض کے درجے بلند کیے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اعراف 176۔ ترجمہ، مگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے اس کا رتبہ بلند کرتے، لیکن وہ برابر زمین ہی کی طرف جھکا رہا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، مریم 57۔ ترجمہ، اور ہم نے اس کو فائز کیا اونچے درجے پر۔ اگر حرف الا کا صحیح حق ادا کیا جائے، اور یہ حق ادا کرنا ضروری ہے، تو رافعک الیہ کے معنی یہ ہوں گے کہ میں نے تم کو عزت و اکرام کے ساتھ اپنی جانب اٹھا لینے والا ہوں۔ چوتھا یہ کہ قرآن نے دوسرے مقام میں جہاں یہ مضمون بیان کیا ہے وہاں متوفی کا لفظ بالکل اڑا دیا ہے۔ قتل اور سولی کی نفی کے بعد جس چیز کا اثبات کیا ہے وہ صرف اٹھا لیے جانے کا ہے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی جانب اٹھا لیا۔ یہ اس بات کا نہایت واضح قرینہ ہے کہ قرآن نے یہ توفی کی اصل شکل بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی جانب اٹھا لیا۔ آیت ملاحظہ ہو، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، 157 تا 158۔ ترجمہ، اور نہ انہوں نے اس کو قتل کیا اور نہ اس کو سولی دی، بلکہ معاملہ ان کے لیے گھپلا کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا وہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، انہیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں، محض اٹکل کے تیر تکے چلا رہے ہیں، اور انہوں نے اس کو قتل یقیناً نہیں کیا بلکہ اس کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔
یہ آیت سب سے زیادہ موضوع مقام اپنے اندر رکھتی ہے اس بات کے بیان کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کس طرح ہوئی، اس لیے کہ یہاں قرآن نے بڑی تاکید اور شدت کے ساتھ ان لوگوں کی تردید کی ہے جو ان کے قتل یا ان کے سولی کے مدعی ہیں۔ اگر آپ علیہ السلام کی موت واقع ہوئی ہوتی تو اس موقع پر قرآن صاف صاف یوں کہتا کہ نہ ان کو قتل کیا گیا اور نہ ان کو سولی دی گئی، بلکہ اللہ نے ان کو وفات دی۔ لیکن قرآن نے نہ صرف یہ کہا نہیں بلکہ یہاں توفی کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا، صرف رفعہ اللہ الیہ کا لفظ استعمال کیا۔ ہر صاحب ذوق اندازہ کر سکتا ہے کہ قتل اور سولی کی نفی کے بعد اس رفع سے موت مراد لینے کی کس حد تک گنجائش ہے۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی اس گندے معاشرے سے الگ کر کے تمہیں صالحین و ابرار کے زمرے میں داخل کروں گا۔ انبیاء علیہم السلام کے لیے سنت الہی یہ ہے کہ وہ جس قوم کی اصلاح کے لیے بھیجے جاتے ہیں اس کے اندر اس وقت تک وہ قیام کرتے ہیں جب تک ان کے ایمان لانے کی کچھ توقع ہوتی ہے۔ یہ توقع اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب قوم کے لوگ نبی کے قتل کے درپے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت نبی بحکم الہی ہجرت کر جاتا ہے۔ پھر جس طرح روح کی علیحدگی کے بعد جسم کے لیے سڑنے اور گلنے کے سوا کوئی اور شکل باقی نہیں رہ جاتی، اسی طرح نبی کی علیحدگی کے بعد اس کے جھٹلانے والوں کے لیے ہزیمت اور ذلت کے سوا کوئی اور راہ باقی نہیں رہ جاتی۔ نبی اور اس کے ساتھی گندے ماحول سے نکل کر پاکیزہ اور صحت بخش ماحول میں داخل ہو جاتے ہیں جس سے ان کی روحانی قوت اور صحت میں اضافہ ہوتا ہے۔ برعکس اس کے نبی کے دشمن زندگی بخش عناصر سے یک قلم محروم ہو کر پوری تیزی کے ساتھ ہلاکت کی وادی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ استاذ امام رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ کافرون کی تفسیر میں ہجرت کے ان اثرات و نتائج پر تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کا یہ رفع آسمانی بھی چونکہ ایک نوعیت کی ہجرت ہی ہے، اس وجہ سے جس طرح تمام رسولوں کو ہجرت کے بعد فتح و کامیابی کی بشارت ملی، اسی طرح آپ علیہ السلام کو بھی اس ہجرت کے ساتھ کامیابی و فتح مندی کی، جیسا کہ آگے بیان ہے، بشارت ملی۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى الْآيَةِ، اس میں اس بات کی بشارت ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے نام لیوا ان کے منکرین پر ہمیشہ غالب رہیں گے۔ تاریخی طور پر یہ بات ایک امر واقعہ ہے کہ نصارہ من حیث القوم اس بشارت کے بعد سے یہود پر ہمیشہ حاوی و غالب رہے ہیں۔ آج بھی جبکہ بظاہر یہود کے ایک چھوٹے سے خطے میں سلطنت قائم ہو چکی ہے، یہ حقیقت اپنی جگہ پر اسی طرح قائم و ثابت ہے جس طرح پہلے قائم و ثابت تھی، اس لیے کہ یہود کی یہ نام نہاد سلطنت قائم بھی نصارہ ہی کے ہاتھوں ہوئی ہے اور باقی بھی انہی کے بلبوتے پر ہے۔ البتہ ایک بات یہاں دل میں ضرور کھٹکتی ہے، وہ یہ کہ یہ نصارہ خود متبع مسیح علیہ السلام کب ہیں؟ یہ تو بالکل حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم سے یک قلم منحرف ہیں۔ اس کا جواب ہمارے نزدیک یہ ہے کہ الذین اتبعوک سے یہاں مراد صرف ان کے صحیح قسم کے متبعین ہی نہیں بلکہ اس میں ان کے عام متبعین اور نام لیوا بھی شامل ہیں۔ ہماری اس رائے کے حق میں کئی باتیں جاتی ہیں، مثلاً ایک یہ کہ قرآن میں اہل الکتاب اور الذین اوتوا الکتاب کے الفاظ بھی دو مختلف مفہوموں میں استعمال ہوئے ہیں۔ بعض جگہ ان سے اہل کتاب کو بحیثیت گروہ کے مراد لیا گیا ہے، اس سے بحث نہیں کہ فی الواقع ان کے عقائد و اعمال کیا ہیں، اور بعض جگہ سے صرف حقیقی اہل ایمان مراد لیے گئے ہیں۔ اس طرح ہمارے نزدیک الذین اتبعوا کا اپنے اندر وسیع معنی رکھتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے تمام متبعین اس میں شامل ہیں، عام اس سے کہ وہ ان کے حقیقی پیروں ہیں یا محض نام لیوا ہیں۔ دوسری یہ کہ یہاں الذین اتبعوا کے مقابل الذین کفروا رکھا ہے، جس سے یہ قرینہ نکلتا ہے کہ تقابل در حقیقت منکرین مسیح اور متبعین مسیح علیہ السلام کے درمیان ہے۔